इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नज़्म से नसर बनाना, यानी नज़्म को नसर में कैसे तब्दील करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, नज़्म कहते हैं शायरी को। तो नज़्म को यानी शायरी को नसर में किस तरह बनाते हैं, कैसे तब्दील करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। शायरी को जुमलों में तब्दील करना नज़्म से नसर बनाना होता है। तो नज़्म से नसर बनाने की बिल्कुल आसान और सादा तरीन तारीफ़ ये है कि शायरी को जुमलों में हम जब तब्दील कर दें, यानी शायरी में क्या होते हैं, मिसरे होते हैं ना। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? बिल्कुल सही, 2 मिसरे होते हैं। तो उन 2 मिसरों को जब हम 2 जुमलों में तब्दील करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमने नज़्म से नसर बना दी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखते हैं, यहाँ मैंने ये एक शेर लिखा है, ज़मीओ आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाज़िरो मंजूर है तू। तो इस शेर को, ये जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर है, इसको जब हम नसर में तब्दील करेंगे तो ऐसे करेंगे, तू ज़मीनो आसमान का नूर है, मगर तू खुद नाज़िरो मंजूर है। अब आप ये देखिए कि मैंने इस एक मिसरे को जुमले में तब्दील किया। कैसे तब्दील किया? लफ्ज़ों को आगे पीछे कर कर उनकी तरतीब मैंने कुछ ऐसी कर दी कि वो मिसरे से जुमला बन गया। जैसा कि यहाँ पर जो है मौजूद था, उसे मैंने बिल्कुल आखिर में कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर हम जुमले में देखते हैं कि है या हैं के अल्फाज आखिर में आते हैं जहाँ पर जुमला मुकम्मल हो रहा होता है। और इसी तरह तू जो यहाँ पर सबसे आखिर में था, उसको मैंने शुरू में कर दिया, क्योंकि जुमले में हम देखते हैं कि जिसकी बात हो रही होती है उसको हम शुरू में रखते हैं, यानी जो इसम होता है वो हमारा शुरू में आता है। तो इस मिसरे में क्या इसम है? तू। तो यहाँ पर मैंने तू को आगे कर दिया और फिर लिखा ज़मीनो आसमान का नूर है। तो ये जुमला हो गया। फिर दूसरा मिसरा देखिए, मगर खुद नाजिरो मंजूर है तू। तो मैंने इसे किस तरह तब्दील किया, मगर तू खुद नाजिरो मंजूर है। तो यहाँ पर भी जो मगर, लेकिन, अगर, इस तरह के जो भी शर्तिया हरूफ होते हैं, इनको हम शर्तिया हरूफ कहते हैं ना। तो ये हरूफ हमेशा जुमले के शुरू में ज़्यादातर आ रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी बात करते हैं। तो ये इस तरह से हमने शेर को नसर माफ़ कीजिएगा, शेर को नसर में तब्दील किया, यानी मिसरों को जुमलों में तब्दील कर दिया। बिल्कुल सही। अब हम कुछ और आशार भी देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि क्या नज़्म से नसर बनाने का कोई कायदा यानी कोई रूल मौजूद है। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि क्या इसका भी कोई कायदा मौजूद होगा कि हम शायरी को नसर में कैसे तब्दील करते हैं? जी बिल्कुल सही, इसका कोई कायदा हमारे पास मौजूद नहीं है ग्रामर में कि हमने शेर को नसर में किस तरह तब्दील करना है। लिहाजा हमने खुद शेर को देखकर उसको जुमले में तब्दील करना होता है। तो चलिए अब हम कुछ वो उसूल देख लेते हैं जिन चीज़ों को यानी जिन बातों को हमने जहन में रखना होता है कि इनको तो हमने लाजमी फॉलो करना ही करना है किसी भी शेर को नसर में तब्दील करते हुए। तो पहला रूल जो है वो हमारे पास ये है, नसर बनाने से शेर का मतलब तब्दील ना हो। यानी हम जब भी शेर को जुमले में तब्दील करें तो उसका जो मतलब है, असल मानी जो है शेर का, जो शेर का मौजू है, वो कभी भी ना तब्दील हो, जुमले में आकर भी वो मानी वही रहें। तो इस चीज़ का तो हमने सबसे पहले ख्याल रखना है। तो हमने क्या करना है कि शेर का जो जुमला बनाना है, दोनों मिसरों के जो 2 अलग अलग जुमले बनाने हैं हमने नसर बनाते हुए, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो शेर का मतलब है, जो मफहूम है, वो किसी भी सूरत चेंज ना हो, उसमें कोई तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर ये अल्लामा इकबाल का एक शेर मौजूद है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये इकबाल का शेर है। अब इसकी अगर हमें नसर करनी हो तो बताइए कैसे करेंगे। पहले हम इसका पहला मिसरा तब्दील करेंगे, जवानों में जब उकाबी रूह बेदार होती है। अब हमने बिल्कुल उसी मिसरे के तमाम अल्फाज ले लिए और ऐसे इसको जुमले में तब्दील किया कि जो मतलब था,
جو مفہوم تھا اس پہلے مصرعے میں وہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب نوجوانوں میں عقاب جیسی، عقاب ایک پرندے کا نام ہے، اس جیسی روح بیدار ہو جاتی ہے یعنی جاگ جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ویسے ہی لکھ دیا کہ جوانوں میں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں دوسرے مصرعے میں بھی اقبال نے اسی طرح لکھا ہے کہ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو ہم نے انہی الفاظ کو ترتیب بدل کر نظم سے نثر بنا دیا، اور یوں جو شعر کا اصل مفہوم تھا وہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس چیز کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ جو شعر کا مفہوم ہے وہ کسی بھی صورت تبدیل نہ ہو۔ اب اگلا اصول یہ ہے کہ کوئی اضافی لفظ نہ لگایا جائے، یعنی شعر میں جتنے الفاظ موجود ہیں انہی کی ترتیب بدل کر ہم نے اسے جملہ بنانا ہے، نہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی اس میں لفظ لگائیں یا اپنی طرف سے جو معنی شعر کا ہے ہم لفظ کی جگہ وہ معنی استعمال کر دیں۔ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جو شعر ہے، جو شعر میں لفظ موجود ہیں، صرف انہی کی ہم ترتیب کا رد و بدل کریں گے، یعنی ان کی جگہیں چینج کریں گے اور مصرعے سے جملہ بنا لیں گے۔ جیسا کہ یہ جو شعر ہے اس میں دیکھیے آپ، پہلا مصرعہ ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 الفاظ ہیں، اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جملہ بنایا ہے، اس کی جو نثر بنائی ہے اس میں بھی 8 ہی پہلے مصرعے میں موجود ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ تو وہی 8 کے 8 الفاظ یہاں بھی موجود ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی لفظ تبدیل نہیں ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے لفظ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں۔ روح، روح، پھر بیدار، بیدار، ہوتی ہے، ہوتی ہے، جوانوں، جوانوں، میں، جب، جب۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کہیں پر بھی میں نے جب مصرعے کو جملے میں تبدیل کیا کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگلا اصول ہے کہ ایک مصرعے کو ایک جملے میں تبدیل کرنا چاہیے، یعنی ہم ایسا نہ کریں کہ شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے تو ہم اسے صرف ایک جملے میں نثر بنا دیں، نہیں، بلکہ ہم نے ایک مصرعے کو ایک جملے میں اور دوسرے مصرعے کو دوسرے جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال میں کیا تھا کہ ہم نے ان 2 مصرعوں کو 2 جملوں میں تبدیل کیا تھا۔ تو ہمیشہ آپ جب بھی شعر کو نثر میں تبدیل کریں گے، شعر کو جملوں میں تبدیل کریں گے، تو ایک مصرعے کو ایک جملے میں اور دوسرے مصرعے کو دوسرے جملے میں تبدیل کریں گے۔ چلیے اب کچھ شعروں کو ہم جملوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی نظم سے نثر بناتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہاں ایک شعر موجود ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غالب کا شعر ہے اور بہت مشہور شعر ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو جب ہم جملے میں تبدیل کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ جی سوچئے، چلیں مل کر اس کو نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کیا کریں گے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس کو ہم جملے میں تبدیل کریں گے۔ ویسے تو یہ خود بھی مصرعہ جملہ ہی لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ ایک بالکل با ترتیب یعنی ترتیب والا جملہ ہے؟ جی نہیں، تو ہم اس کو جملے میں اس طرح تبدیل کریں گے، نادان دل تجھے کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ دل نادان کو پہلے کر دیا اور دل کو بعد میں کر دیا، اور اسی طرح ہوا کیا ہے کو ہم نے جب جملے میں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہوا کیا ہے۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو سیدھے سیدھے یعنی جملے ہوتے ہیں ان میں ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں کی جگہ تبدیل کر دی، اور اس کے بعد تجھے کو ویسے کا ویسا لکھ دیا، اور یہاں پر بھی ہم نے اسی طرح ان دونوں کی جگہ تبدیل کر دی، اور آگے جو آخر میں ہے تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیا۔ تو یوں ہمارا یہ ایک مصرعہ جملے میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اگلے مصرعے میں ہم نے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اس کو ہم نے اس درد کی آخر دوا کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے اسے لکھا، اس کے بعد اسے لکھا، اور آگے دوا کیا ہے لکھ دیا۔ آخر کو ہم لے گئے کی کے بعد،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر ایک سوالیہ یا شرطیہ حروف کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے یوں استعمال کیا کہ اس درد کی آخر دوا کیا ہے، تو یہاں پر یہ اپنے سوالیہ انداز میں آ گیا۔ یہاں میں سوالیہ کی علامت بھی لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو یوں ہم نے اس شعر کو جملے میں تبدیل کیا۔ اب ایک اور مشق کر لیتے ہیں۔ شعر ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ خواجہ میر درد کا بڑا مشہور شعر ہے۔ اب آپ کو اس شعر میں ایک الگ انداز ملے گا کہ اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ خود ایک پورا جملہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ایسے شعر بھی مل جاتے ہیں کہ جن کا ایک مصرع پورا جملہ ہوتا ہے، یعنی شاعر نے اس مصرعے ہی کو وزن پر اس طرح کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بالکل جملہ ہوتا ہے، مصرع بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم پھر تبدیل نہیں کرتے، اس کو ہم ایسے کا ایسا لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے۔ تو یہاں اس شعر کے پہلے مصرعے کو تو میں نے نثر میں یوں کا یوں لکھ لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اسے ہم کیسے تبدیل کریں گے، کیونکہ اس میں تو ایک محاورہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلنا، یہ محاورہ ہے۔ تو اب ہم اسے کیسے تبدیل کریں گے؟ ہم اس کے لفظوں کی ترتیب کو بدلیں گے اور ایسے بدلیں گے کہ محاورہ خراب نہ ہو۔ ہم نے لکھا: اس جینے کے ہاتھوں تو ہم مر چلے، اور یہاں کیا تھا؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو جو وہ سوالیہ انداز ہے ہم تو والا، وہ ہم ویسے ہی برقرار رکھیں گے تاکہ جو شعر کا مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ خراب نہ ہو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس جینے کے ہاتھوں تو ہم مر چلے، تو یوں یہ شعر نثر میں تبدیل ہو گیا۔ ایک اور شعر بھی دیکھیے: شام آئی خامشی کا جال پھیلائے ہوئے، ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے۔ یہ اسماعیل مرٹھی کا، معاف کیجیے گا، حفیظ جالندھری کا بڑا مشہور شعر ہے، ان کی نظم شام میں سے، جس میں انہوں نے شام کے منظر کو پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے مصرعے میں انہوں نے بتایا کہ شام ایسے آئی ہے جیسے خاموشی کا جو جال ہے اس نے وہ چاروں طرف پھیلا دیا ہے۔ اسے ہم جملے میں کیسے تبدیل کریں گے کہ ہم کوئی اور اضافی لفظ بھی نہ لائیں اور مصرعے کو ہم جملے میں تبدیل بھی کر دیں؟ تو پہلے مصرعے کو ہم نے ایسے تبدیل کیا کہ شام خاموشی کا جال پھیلائے ہوئے آئی، تو یہ جملہ بن گیا۔ ہم نے شام کو ویسے ہی رہنے دیا، آئی کو ہم بالکل آخر میں لے گئے، اور اس کے بعد ہم نے خاموشی کو لکھا کا جال پھیلائے ہوئے آئی کو ہم نے یہاں لکھ دیا، یہاں سے اس کو کاٹ دیا، تو یہ بن گیا شام خاموشی کا جال پھیلائے ہوئے آئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دوسرے مصرعے کو ہم کیسے نثر میں تبدیل کریں گے؟ بالکل صحیح، ہم لکھیں گے کہ ساحرہ کالے بال بکھرائے ہوئے بیٹھی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ساحرہ کو ویسے ہی رہنے دیا اور آگے لکھا کالے بال بکھرائے ہوئے بیٹھی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہاں پہ کال لکھا ہوا ہے، اسے ہم کالے کر دیں گے۔ اس طرح ہم نے اپنے اس شعر کو بھی نثر میں تبدیل کر لیا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ شاعری کو جملوں میں تبدیل کرنا نظم سے نثر بنانا ہوتا ہے، اور ایسے تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ شعر کا مطلب بھی تبدیل نہ ہو، اضافی لفظ بھی نہ لگانا پڑے، اور ایک مصرعے کو ایک جملے میں اور دوسرے مصرعے کو دوسرے جملے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا نظم سے نثر بنانا۔